अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 16 मई 2026 हफ्ते का दिन है नाजरीन। अमेरिका ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया है कि चीन एक बड़ी ताकत है। अमेरिका का कहना है कि चीन अब हमारा मोहताज नहीं रहा। अमेरिका तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है जबकि चीन तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ये अमेरिकी सदर का कहना है। पाकिस्तान के बायस ईरान पे आखिरी हमला नहीं किया। पाकिस्तान के कहने पे आखिरी वार को हमने रोका। ये अमेरिकी सदर का कहना है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया मुसलसल ख़बरें दे रहा है कि अमेरिकी सदर ईरान पे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। अरब ममालिक में इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं, जो दो ग्रुप बन गए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत जो है वो इंतहाई करीब आ गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाक भारत खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है। ताल्लुकात आगे कायम रखना चाह रहे हैं। ख़बरें मुख्तलिफ आ रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी उरूज पे है। मुसलसल शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हो रहा है। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। 9 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। जबकि बाजवड़ हमले में अफ़गानिस्तान मुलव्वस निकला है। इस हवाले से बात करेंगे। टांक में 2 FC एहलकारों को, चचाजाद भाई थे, उनको शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो अमेरिका के अखबारात कह रहे हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट है, राइटर है, उनके अखबारात मुसलसल ये क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर चीन से आने के बाद ईरान पे एक बड़ा हमला करने वाले हैं और मशरिक़ वस्ता में और स्पेशली इज़राइल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं इस टाइम पे ईरान के ख़िलाफ़ हमले पे। अगर नाज़रीन आप इस पूरे सिनारियो को देखें तो पहला फ़ेज़ हारने के बाद अमेरिका हर हाल में दूसरा फ़ेज़ जीतना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान को आगे करके, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बार बार कहा जा रहा है, अब दोबारा अमेरिकी सदर ने ओपनली ऐलान कर दिया कि ये जो हम बड़ा हमला करने जा रहे थे, ईरान को हम मिटाना चाह रहे थे, पाकिस्तान के कहने पे हमने ये हमला रोका। ये उसी तरह का बयान है जिस तरह पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है मई में 2025 में जो झड़प हुई कि हमने, भारत का कहना था, नरेंद्र मोदी का, कि हमने जो है वो पाकिस्तान के DGMIO के कहने पे सीज़ फायर कर दिए और हमले बंद कर दिए। खैर वो तो पूरी दुनिया को पता है, मगर जब आप एक जंग जीत रहे होते हो तो किसी के कहने पे कोई क्या जंग रोकता है। तो भारत भी उस टाइम पे ये कहकर आज भी उसी एक बात पे नरेंद्र मोदी के सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप भी आगे से यही कह रहा है कि पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान को तो आपने रखा है अपनी जान बचाने के लिए, कि जब मुश्किल में फंसेंगे तो पाकिस्तान के ख़ुद कह भी दिया है कल अपने इंटरव्यू में कि पाकिस्तान जो है उनके ताल्लुकात ईरान से बड़े अच्छे हैं, बड़े करीब हैं ईरान के, और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो बेहतरीन है इस टाइम पे और अच्छी तरह जो है वो सालसी इस टाइम पे कर रहे हैं। तो वो एक तो दूसरे फ़ेज़ को, पहला फ़ेज़ हारने के बाद जंग में, अब दूसरे फ़ेज़ को वो किसी भी तरीके से जीतना चाह रहे हैं। अगर आप पहले फ़ेज़ की शिकस्त देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हम कई बार दलीलें अपनी तरफ से आपके सामने रख चुके हैं। बाज़ दोस्त, ज़्यादातर दोस्त उस पर एग्री कर लेते हैं। हर बंदे की अपनी राय होती है। इसमें अगर आप देखें तो जिसने हमला किया है वो है अमेरिका। सीज़ फायर भी अमेरिका ने ही किया है ना। जिन शराइत पे किया है, आप पीछे जाके उन शराइत को देखें कि उन शराइत पे कितना अमल दखल हुआ, कितना उस पर अमल किया गया। अबनाए हुर्मुज़ उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था। क्या वो खोल दिया गया है? आपने जंगबंदी कर दी है। तो पहले फ़ेज़ में हारने के बाद दूसरा फ़ेज़ उसके लिए जीतना ज़रूरी है। बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा अमेरिका के सदर। तो इसलिए अब अगर पाकिस्तान के तरीके से घी नहीं निकल रहा, मतलब ये दूसरा फ़ेज़ उनकी जीत में कन्वर्ट नहीं होता, तो फिर आगे जाके उन्होंने हमला ही करना है। उनके पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और ईरान पे अब दोबारा हमला करने में ऐसे ममालिक अरब ममालिक में मौजूद हैं जो एक रुपए देने को तैयार हैं कि आप करें हमला। अब अगर आप रिसेंटली देखें तो एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात, नरेंद्र मोदी का जो विज़िट है,
ایک وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا، متحدہ عرب امارات کا اور انڈیا کا ایک گروپ بن گیا ہے، مگر متحدہ عرب امارات اپنے ملک کی بھلائی کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، میں حیران ہوں کہ وہ جو خطے میں ایک چھوٹا ملک ایک بڑی پاور بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے ان کی عقل بھی ہے کہ وہ اپنے عقل سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت، انہوں نے اپنے دوست چن لیے، مگر اوپن تو آ گیا نا کہ ہمارے یہ دوست ہیں۔ اب انہوں نے جو نریندر مودی کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے ناظرین، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تو جیو پولیٹیکل جو اس ٹائم پہ سچویشن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو رہی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کا دفاعی پیک جو ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو وہ سیکیورٹی سٹرکچر پاکستان مکمل طور پہ سعودی عرب کا حصہ بن چکا ہے، مگر اس میں ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے سعودی عرب نے اور پاکستان نے، باقی سب کچھ خفیہ ہے۔ اس میں یہی تھا کہ ایک ملک پہ حملہ تصور ہونا، دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا، مگر متحدہ عرب امارات کو اگر آپ دیکھیں اور انڈیا کے ان کے تعلقات دیکھیں تو ایک تو یہ اربوں ڈالر کی تجارت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اب یہ جو معاملات ان کے آگے بڑھے ہیں کہ 30 ملین بیرل جو تیل ہے وہ اب انڈیا میں سٹور ہوگا، مطلب انڈیا اب تیل کا ٹرانزٹ کرے گا جتنے بھی ممالک ہیں، اور وہ استعمال کر سکے گا اس تیل کو بیچنے کی غرض سے، اور متحدہ عرب امارات اپنے ملک سے باہر بھی اپنی سٹوریج رکھنا چاہ رہا ہے۔ مطلب یہ انڈیا آگے جا کے ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ ہب بننے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرانزٹ ہب بننے والا ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جو ان کی نیشنل آئل کمپنی ہے، ان کے درمیان جو اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے تحت متحدہ عرب امارات اب ہندوستان کے اسٹریٹجک آئل ریزرو سٹوریج میں اپنی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک لے کے جائے گا۔ اب متحدہ عرب امارات وہاں پہ اوپیک سے نکل گیا، اس میں ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں 3 ملین بیرل پر ڈے نکالنے کو کہا جا رہا ہے، مگر ہم تو ہے 45-50 پہ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، تو اب اس کے نکلنے کا یہاں بھی ان کو لگ رہا ہے کہ بس تیل جو ہے وہ اب ہم نے اپنے سٹوریج کے لیے انڈیا میں اضافہ کرنا ہے، اور ہم وہاں پہ بیچیں گے جس کا زیادہ حصہ انڈیا استعمال بھی کرے گا، جو انڈیا کو چاہیے تقریباً وہ اب زیادہ تر متحدہ عرب امارات سے لے گا۔ اسی طرح ایل پی جی جو ہے، ان کی جو مکمل ڈیٹیل ہے کہ طویل مدتی ایل پی جی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جو بھارت کی اسپیشلی ضرورت ہے، اور جو دیگر ان کے معاہدے ہیں سیکیورٹی اور ڈیفنس فریم ورک میں، جتنے بھی اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ ان کی ہے، سیکیورٹی محاذ پر دونوں ممالک نے ایک نئے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ فریم ورک پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے اور ٹیکنالوجی شیئرنگ جو ہے، اس فریم ورک کا اصل مقصد دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی اور جدید دفاعی مینوفیکچرنگ بشمول ملٹری ہارڈ ویئر، اس کی مکمل تیاری وغیرہ جو ہے، اور سمندری اور سائبر سیکیورٹی، مطلب اب مکمل طور پہ ان کا ایک دفاعی پیک بن گیا ہے، اور ان کے تعلقات مزید ڈیپ ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، متحدہ عرب امارات ایک اپنے پارٹنر کو بھی اٹھا رہا ہے ساتھ۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات کی آبادی کو دیکھیں تو وہاں پہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ انڈیا کی ہے۔ صرف پراپرٹی کی ایک شعبے میں، ریل اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ متحدہ عرب امارات میں 30 سے 35 ارب ڈالر کی اس ٹائم پہ انڈیا کی ہے۔ اس کے بعد برطانیہ آتا ہے، ابھی تو روس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، جب سے یہ یوکرین جنگ اور روس کی لگی ہوئی ہے، ان کے زیادہ سرمایہ کار جو ہیں وہ برٹش کے بعد وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات میں انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی انڈیا کی جو ہے وہ پراپرٹی میں ہے، اور باقی دیگر تجارت بھی وہ کھل کے کرتے ہیں۔ آگے جا کے انہوں نے مزید اپنے اس پیک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر آپ پھر اس کی چین کو جوڑیں ساتھ تو اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بھارت، دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان، قطر اور ترکی، یہ ایک چین باقاعدہ بننے جا رہا ہے۔ اب امریکہ کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی امریکہ تو اسرائیل کی اسی ایک پڑے میں پڑا رہتا ہے، مگر پھر امریکہ کی حیثیت یہاں پہ بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب جیسے بڑے ملک اور متحدہ عرب امارات ان کے بیچ نہیں آنا چاہتا، اور ان کو خفا بھی نہیں کرنا چاہتا۔
ترکی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, قطر کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. اگر آپ پھر پارٹنر دیکھیں گے, دفاعی پارٹنر, تو وہ متحدہ عرب امارات, اسرائیل اور انڈیا بن جائے گا. اور اب تو ان کے ایگریمنٹ بڑے قریب ہو گئے ہیں اور ایران کو بڑا فائدہ, بھارت کو بڑا فائدہ بھی دے رہے ہیں. پاکستان کے دفاعی پیک میں بس ایک چیز بڑی سامنے آئی ہے کہ ایک کا حملہ دوسرے پہ تصور ہوگا, مگر اس کے زیادہ بینیفٹ ہمیں مل نہیں رہے. وہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں متحدہ عرب امارات نے جو قرضہ مانگا, ایک ہاتھ سے ہم نے لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہم نے دیا, واپس کر دیا. اور $5 ارب آپ نے ہمارے تیل کی مد میں جو ہے وہ رکھے ہیں. کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی نہیں ہے. گوادر کو آباد کرنا ہے. گوادر میں اگر اسی طرح کا پاکستان میں ایک سٹوریج ایریا ہونا چاہیے. گوادر کے راستے اگر ابنائے ہرمز میں ایشو ہے, انڈیا تو بہت دور پڑا ہے. پاکستان کا جو ڈیپ سی ہے, گوادر پورٹ ہے ہمارا, کراچی پورٹ قاسم ہے, یہاں پہ اگر سعودی عرب سے ہم یہاں پہ اپنا سٹوریج وغیرہ ان کے لیے برابر کر لیتے ہیں اور یہاں سے پوری دنیا کو تیل دیں گے. کوئی ایسی انویسٹمنٹ جو ریفائنری کا وہ بول رہے تھے کہ $8 ارب ہم نے یہاں پہ لگانے, مگر وہ ہم کافی عرصے سے باتیں سن رہے ہیں. یہ سعودی عرب کو, اب پاکستان کو مزید یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اب پاکستان کو راضی کرنا پڑے گا ان ممالک کو کہ ہم اپنے فائٹر جیٹ بھی بھیج رہے ہیں, ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. اب جس طرح متحدہ عرب امارات کھل کے بھارت کی مدد کر رہا ہے, تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ وہ کم از کم $15 سے $20 ارب, کچھ بھی نہیں ہے تو اتنی ہی انویسٹمنٹ سعودی عرب پاکستان میں لے کے آئے تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر وہ اربوں ڈالر, $25 ارب جو ہے وہ انڈیا میں لگا چکا ہے اور مزید لگا رہا ہے, آپ کا ہی دفاعی پارٹنر ہے سعودی عرب, تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں لگا رہا؟ ساتھ ہی ناظرین, پاکستان اور بھارت کے مابین رابطوں کا انکشاف ہوا ہے. 4 رابطے اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اب باقاعدہ محسن نقوی کو بھی ایک دعوت ملی ہے. یہ انہی رابطوں کا مئی کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے مابین کلیش ہوا ہے, اس کے بعد یہ 4 دورے جو ہیں وہ نان آفیشلز کی طرف سے ہوئے ہیں, جس میں یہ انڈیا کے مختلف اخبارات نے بھی کوٹ کیا ہے. اور اب یہ خبریں ذرا مزید سامنے آ گئی ہیں. تھائی لینڈ, بینکاک کا کہا جا رہا ہے, دوحہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, قطر میں کہا جا رہا ہے, لندن میں اور بحرین میں یہ میٹنگز وغیرہ جو ہے یہ ہوئی ہیں. خفیہ رابطے پاک بھارت جنگ کے بعد جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور اب باقاعدہ محسن نقوی کو 31 مئی میں جو IPL کا فائنل بھی ہے اس کی دعوت بھی دی گئی ہے, اور جو ICC کی میٹنگ ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت کرنی ہے. وزیر اعظم سے وہ پوچھیں گے, مگر میرے خیال میں جانا چاہیے. اب تعلقات کو معمول پہ لانا ہوگا. انڈیا کو بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان کے ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے. جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں اس خواب کو دیکھنے کی. وہ جو آپ نے 1971 میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا تھا, تو یار ان کی تو باؤنڈری بھی ہمارے ساتھ نہیں مل رہی تھی. بنگلہ دیش تو آپ کے ہی راستے میں پڑا ہوا تھا. اگر آپ کی جگہ پہ وہاں پہ نیپال بھی ہوتا, کوئی چھوٹا ملک بھی ہوتا, وہ بھی ہمیں ایک دوسرے کو جدا کر سکتا تھا, کیونکہ ہماری زمین نہیں ملتی. اگر آج آپ نے ہم سے ان کو علیحدہ کر دیا ہمارے ایک بھائی کو, تو اس سے پہلے آپ بھی ہمارے بھائی تھے, ایک ہی ساتھ ہم رہے. آپ نے ٹھیک ہے علیحدہ کر لیا, اس کی باؤنڈری میرے سے نہیں مل رہی, آپ سے مل رہی ہے. تقریباً 4000 سے اوپر باؤنڈری اس کی آپ کے ساتھ مل رہی ہے, 4000 کلومیٹر کی. ہمارے پاکستان کے ساتھ 1 کلومیٹر بھی نہیں مل رہا بنگلہ دیش. تو وہ ایسی سچویشن میں تھا. یہاں پہ یہ خواب دیکھنا اپنے لیے, اپنے ہی آپ کے کچھ ٹکڑے وغیرہ ہو جائیں گے. اور میرے خیال میں ان کو احساس ہو گیا جو ان کے RSS, کیونکہ نریندر مودی ان کی پارٹی کے ایک طریقہ کار ہے ہندوتو کا. انہوں نے جو بیان دینا ہوتا ہے نا اپنے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو RSS کو آگے کرتے ہیں تاکہ وہاں سے ایک بیان آئے اور نریندر مودی پہ تنقید نہ ہو. تو RSS کی جو جنرل سیکرٹری ہے, انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ ایک دروازہ اوپن رکھنا چاہیے, اور وہ دروازہ اوپن رکھنا چاہیے, اسی پہ عمل ہو رہا ہے. اور یہ محسن نقوی کو جو دعوت دی گئی ہے, خیر محسن نقوی اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے مشورہ کر کے جانے کی کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں تعلقات کو اچھا رکھنا دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. اگر پاکستان اور بھارت مل جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ان کو آگے نہ تو پاکستان کو کسی دشمنی کی ضرورت رہے گی اگر یہ دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں. ایک جا رہا ہے, ایک کے پاس دفاعی پیک کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے, اور 1947 سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا ثقافت, ہماری کلچر تقریباً ایک ہی ہے. اور جو میں کہتا ہوں کہ 1947 سے انڈیا ہمارا دشمن ہے, تو اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے. اب بٹوارا ہو چکا ہے,
اور ہمارا اب بھی آپس میں اختلاف ہے. اس کی بڑی وجہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کو حق خود ارادیت دی جائے, مطلب وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو دیا جائے. وہاں پہ زیادہ تر مسلمز ہیں. اب اگر اوپنلی بات کی جائے تو صرف وہاں کے لوگوں کی بات نہیں ہے. ہمارے 5 دریا جو ہے, ہم اپر ریپیرین انڈیا ہے, ہم لوور ریپیرین ہے. پانی کا مسئلہ بھی ہے جو انڈیا بھی اچھی طرح سمجھتا ہے اور پاکستان بھی سمجھتا ہے. اور آگے اللہ نہ کرے جس طرح انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مان رہے, تو ایسا آگے لگ رہا ہے کہ پاکستان اس بار اس حملے میں پہل کرے گا. جب بھی حملہ ہوگا واٹر پہ ہوگا, پانی پہ ہوگا, کیونکہ یہ جو 3 دریاؤں کے پانی ہے تو ایک ہمارا 70-72% ہمارا جو کاشت ہے, یہ پورا پنجاب کاشت وغیرہ ختم ہو جائے گی یہ ان پانیوں سے. تو وہ ان پہ ڈیم وغیرہ بنا رہے ہیں جس پہ کافی گرمی سردی کئی بار ہو چکی ہے, مگر وہ وہاں پہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا ہے اس میں ورلڈ بینک بھی گارنٹر ہے. تو آگے جا کے مشکلات بنیں گی اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپر ریپیرین کا. اس طرح وہاں پہ چین جو ہے وہ انڈیا پہ پھر اپر ریپیرین ہے. تو یہ ہوتا ہے دنیا میں, جو لا ہے جو قانون ہے وہ بنا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. مگر اب اگر انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو بھی مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے. پاکستان کی تجارت ہوگی, وہاں سے ٹماٹر آئیں گے, یہاں سے سبزی جائے گی, وہاں سبزی جائے گی, یہاں سے جو چیز جانی ہے چاول وغیرہ وہاں سے بھی اس طرح آئے گا. تو سبزیاں, پھل, دیگر اجناس وغیرہ بھی, اشیاء خوردنوش بھی دونوں ممالک میں سستا ہوگا اور دونوں ممالک کا اس کو بھرپور فائدہ ہوگا. جو ڈیفنس پہ ہم اپنے پیسے اتنے لگا رہے ہیں, اگر ہماری دوستی اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں گرم جوشی آتی ہے تو پھر بارڈر پہ یہ جو ہم نے اتنی فینسنگ کی ہے میرے خیال میں اس کی بھی ضرورت نہیں آئے گی. مگر چونکہ ہم ایک دوسرے کی دشمنی میں بہت آگے چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پراکسی بھی اوپن کر رہے ہیں, اور جگہ جگہ پہ انڈیا ہمارے بلوچستان میں اور افغانستان کے تھرو پاکستان میں 2 صوبوں میں پراکسی, اور پاکستان بھی ان کے جو پنجاب کا ایریا ہے, خالستان وغیرہ موومنٹ اور منی پور وغیرہ موومنٹ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان میں تھوڑا بہت, تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں. مگر اگر دونوں مل بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں دونوں ملک کے عوام کے لیے یہ بہترین ہوگا. اور یہ آہستہ آہستہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کرکٹ کی شوبز کی دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. RSS کا جب بیان آیا ہے تو نریندر مودی کی بھی جان بچ گئی ہے کہ RSS کو آگے کر دیا انڈیا میں. ناظرین, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی شدت پسندی بڑھ گئی ہے, اور جو بنو میں حملہ ہوا تھا چوکی پہ, فتح خیل چوکی پہ, تو اس میں ایک تو سیکیورٹی فورسز نے انہی قاتلوں کے خلاف, انہی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا ہے جانی خیل بنو میں, اور 9 شدت پسند دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کر دیا. اور ساتھ ہی باجوڑ میں جو حملے ہوئے ہیں, جو خودکش حملہ ہوا, حیران کن خودکش حملہ تھا, اگر اس کی ڈیٹیل اب سامنے آ رہی ہے. پہلے انہوں نے ڈرون کوائڈ کاپٹر اٹیک کیا, جو آج کل زیادہ تر شدت پسند دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. تو کوائڈ کاپٹر پہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی گاڑی میں خودکش حملہ ور بھیج دیے. اب وہاں سے ان کو انگیج کیا, اس سے ایک بلاسٹ ہوا. پھر تیسرا سٹیپ جو ان کا تھا کہ سب نے آ کے گھیر لیا, جس طرح یہ ہوا تھا بنو فتح خیل میں. اسی طرح باجوڑ میں بھی یہ ایک انوکھے حملے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ, نئے طرز کے حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, چونکہ ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ ان کو مل رہی ہے, مدد ان کو مل رہی ہے. جب اتنی ٹیکنالوجی کوائڈ کاپٹر وغیرہ ان کے ساتھ آ گئے ہیں تو آگے یہ خطرہ بھی ہے کہ مزید ڈرون جو فائبر آپٹک جو ہیں اور میزائل چھوٹے موٹے وہ بھی یہ پیدا کر لیں گے, ان کو دے دیے جائیں گے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. پاکستان کو اپنے دشمن بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. مگر چونکہ ہمارا قبائلی بیلٹ یہاں پہ 2007-2003 سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں اسے ضم کرنے سے فائدہ ہمیں ہوا نہیں, اور اب تک ہم کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. جو سیدھی بات ہے, ہماری کچھ سیکیورٹی لیبس ہیں, کچھ ہمارے قبائل کے حالات ایسے ہیں, کچھ ہمارے پڑوسی اللہ نے جغرافیائی حیثیت ہمیں ایسی دی ہے افغانستان کے ساتھ, جہاں پہ 40-45 سال جنگ ہوئی, ایسے تیسے جیسے بھی ہوئی, اس ڈیٹیل میں جانا نہیں جاتا. مگر جس ملک میں 45-50 سال جنگ ہو تو اس کی پڑوس میں تو پھر دہشت گردی, شدت پسندی, اسمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے.
اب ان کے خلاف تو کارروائی چل رہی ہے، مگر یہ جو حملہ کیا ہے اس میں ایک تو شناخت ہو گئی تھی، دوسرا 3 خودکش حملہ ور تھے اس میں، ایک شناخت ہوئی گئی جلال الدین عرف سجاد سے، اب ایک اور شناخت ہوئی ہے جس کا نام ہے بیت اللہ عرف عاکف، اور یہ صوبہ وردک کا رہائشی ہے، یہ بھی افغانی نکلا ہے، جسے ٹی ٹی پی ان کو ہونین نام انہوں نے دیا تھا، ان کو اس نام سے پریس ریلیز جاری کی تھی، مگر ان کی ڈیٹیل اب سامنے آ گئی ہے۔ تو افغانستان کے شہری جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے شہری ہمارے علاقوں میں لڑ رہے ہیں، جو جنگ آپ نے 2021 میں افغانستان میں ختم کی ہے تو آپ نے اپنے پراکسی ہماری طرف بھیج دیے ہیں۔ اب وہ پراکسی پاکستان تحریک طالبان میں، حافظ گل بہادر گروپ میں سب سے زیادہ، جماعت الحرار میں اور لشکر اسلامی میں پھیل گئے۔ اور ناظرین، یہ جو باجوڑ کا ایریا ہے، یہ 2 تحصیلوں میں، ماموند اور لوئے ماموند میں، 7 تحصیلوں میں 2 تحصیلیں ہیں جو 52 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ہے، یہاں پہ ایشو ہے۔ تو ان 2 تحصیلوں میں اگر آپ 4-5 مہینے پہلے دیکھیں تو یہاں پہ آپریشن کے لیے بات کی جا رہی تھی، اور یہی آواز ہو رہی تھی کہ یہاں پہ 1000 سے اوپر غیر ملکی شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، کیونکہ یہ آتے تھے اور یہ چوکیوں پہ رات کو حملے کر کے، راستے میں ناکے لگا کے لوگوں کی تلاشیاں لینا، یہ معمول بن چکا تھا، اور یہ جنوبی اضلاع میں اور یہ سابقہ ٹرائبل ایریاز میں یہ اب بھی چل رہا ہے۔ لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے 10-12-15 شدت پسند ایک ساتھ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، بھاری اسلحے، چیک پوائنٹیں لگاتے ہیں، لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں 1-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں وہاں پہ پولیس آتی ہے تو وہ نہیں ہوتے۔ تو ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ناظرین، ان علاقوں سے آپ نے ٹھیک ہے وہ نظام ٹرائبل کا پرانا تو ختم کر دیا ہے، FCR کا کچھ کالا قانون بھی تھا، اور ٹرائبلز کی زیادہ تر ٹرائبلز کی مرضی سے آپ نے چینج کیا تھا، مگر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ جب آپ وعدے پورے نہیں کرتے ہیں، جو کاز آپ کا تھا اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب شدت پسندی وہاں پہ زیادہ ہے، شدت پسندی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان علاقوں میں آپ کو ان لوگوں کی حالت آپ کو بدلنی پڑے گی۔ جب اتنے حالات خراب ہیں، یار 80 کروڑ لوگ چین نے غربت سے اوپر نکالیں، ہم 20-25 سال سے اپنے علاقوں سے دہشت گردوں کو نہیں نکال پا رہے۔ 2026 کے انڈیکس رپورٹ میں، جو گلوبل ورلڈ رپورٹ ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے دہشت گردی میں۔ تو جب دہشت گردی کے نام پوری دنیا میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار سب سے زیادہ دہشت گردی کس ملک میں، ذرا دیکھتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کا نام آتا ہے، تو لوگ پھر حیران رہ جاتے ہیں کہ یار پاکستان۔ اب دیگر ممالک جہاں پہ دہشت گردی وغیرہ تھی وہاں سے ختم ہو رہی ہے، مگر یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے دہشت گرد اب افغانستان کے بارڈر پہ جو آ رہے ہیں، جو 28-30 ہزار ہیں، یہ بھی ہمارے سرحدی علاقوں پہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ جو عرب ہے، جو چیچن ہے، جو کچھ غیر ملکی بنگلہ دیشی بیچ میں 4-5 ہے، بنگلہ دیش کے بھائی جو ہیں، ان کے جو شدت پسند ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں، عرب زیادہ بیچ میں ہے، صومالیہ کے بیچ میں ہے، نائجیریا کے، یہ ممالک کے جو افغانستان میں مختلف تنظیموں کے ہیں، وہ زیادہ تر انہوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ چھوڑے ہیں۔ تو یہ جو اب پاکستان کو کلو مل رہے ہیں، اور افغان شہریوں کا اس حملوں میں مارا جانا اور ان کی جانب سے خود کچھ حملے کرنا، تو افغانستان کو پاکستان ٹارگٹ کرے گا، کسی اور کو کس کو ٹارگٹ کرے گا؟ ان کے بدلے افغانستان سے لیے جائیں گے۔ اب اس پہ سوچا جا رہا ہے، پاکستان یہ حملے پہلے کر چکا ہوتا، مگر چین بیچ میں بار بار ملاقاتیں، وہاں پہ سفیر اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے ایک تو چین کی اس میں 3-4 دفعہ چین کی بات نہیں سنی۔ اب پاکستان افغانستان کی ایشو پہ اپنے دوست ممالک کی بھی بڑی کم سنتا ہے، کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے نا۔ اب ٹھیک ہے، چین کے اپنے مفاد ہیں، وہاں پہ انہوں نے اربوں ڈالر لگائے ہیں، مگر پاکستان کا مفاد جو ہے وہ بھی پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یار سب سے پہلے اپنا مفاد ہونا چاہیے۔ تو جڑوں پہ اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو ناظرین، ہم اس پہ کئی ویڈیو کر چکے ہیں۔ افغانستان TTP سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے 2014 میں، تو آپ فکر اٹھا کے دیکھ لیں، 2014 میں آپریشن ہوا، 15, 16, 17, 18 تک، تقریباً 19 تک 20 تک یہ جو ہے شدت پسندی دہشت گردی کنٹرول تھی۔ پھر آپ دیکھیں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوتا گیا، وہ اضافہ ہوتا گیا، اس اضافے کے باعث آج نوبت یہاں کا یہ
کہ اب ہزاروں افراد جو ہے وہ شہید ہو رہے سال میں، 1400 1500 1200 عام لوگ، سویلین اور سیکیورٹی فورسز، اور 1000-1500 کے قریب شدت پسندوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جب اگر آپ ایک سال میں 1500-1600 کو ہلاک کرتے ہو، 10-15-20 ہزار کو زخمی کرتے ہو، 1000 بیچ میں 2-4-5 ہزار کو آپ زخمی کرتے ہو، تو آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کے ایریا میں شدت پسندوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ہمارے جو باجوڑ کے لوگ ہیں یہاں پہ ان دو علاقوں میں، مامون، لوئے مامون میں، یہیں سے تشکیل افغانستان میں جب جنگیں ہوتی تھی تو یہاں سے لوگ جاتے تھے اور وہ آتے بھی انہی علاقوں میں تھے۔ تو یہ ان کے گڑھ مانے جا رہے ہیں پہلے بھی، اور یہ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ صوفی محمد کے لوگ بھی انہی ایریا سے جاتے تھے اور انہی ایریا سے آتے تھے اور انہی راستوں سے پھر کنڑ میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ شدت پسندی، دہشت گردی زیادہ ہے، اسی لیے یہ دو تحصیلیں جو ہیں یہ ان کا گڑھ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کے ٹھکانے باقاعدہ موجود ہیں۔ اب یہ ٹانک میں 2 چچا زاد بھائی ہیں، جوان لڑکے ہیں، FC میں بھرتی ہوئے ہیں، چھٹیوں کے لیے گھر آئے ہیں، اور ٹانگ گڑا پتھر میں ان 2 بھائیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بیٹنی قبیل سے ان کا تعلق ہے، بیٹنی میں امن کمیٹی بڑی تیز ہے۔ تو لکی مروت میں، ٹانک میں، بنو میں، ڈی خان میں، یہ جنوبی خطہ جو ہے، جنوبی اضلاع جو ہے، یہ کافی متاثر ہے شدت پسندی دہشت گردی سے، اسپیشلی بنو، اور ساتھ پھر بنو کی وجہ ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔